बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूं नवीद निज़ामी। पैगाम टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह ताला आपका हमारा साथ होगा अब से लेकर इफ्तार तक, और ढेरों बातें होंगी इंशाअल्लाह। आपकी कॉल्स भी रिसीव की जाएंगी, और हम ये चाहेंगे कि जब आप कॉल करें तो आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करते हुए अपनी राय का इजहार भी करें, और ये भी बताएं कि आप पैगाम टीवी की नशियात से क्या सीख रहे हैं। अमूमी तौर पर जब आप कॉल करते हैं तो ये बात हमें देखने सुनने को मिलती है, और बड़ा सुकून भी मिलता है इस बात से कि पैगाम टीवी को देख के हमने ये सीखा है, दीन के हवाले से ये रहनुमाई हमें मिली है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पहले जहन में थी, जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, पैगाम टीवी को देख के हमें ये बात समझ में आई है कि ये बात दीन में है ही नहीं। इसके अलावा जब आप नशियात देख रहे हैं तो हमें लाइव ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हुए आपसे ये ज़रूर गुजारिश है मेरी कि आप पैगाम टीवी से ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। और ताउन करने के लिए आपको पता है कि हमारे 3 डिफरेंट मीडियम हैं। आप हमारे जो यूनियन नंबर है उस पे हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बताता चलूँ, 042111700 यानी 042111700 और 000 इस पर डायल कीजिए और आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। जब आप कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी का वॉल्यूम या टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, ताकि गुफ्तगू करने में आसानी हो, चाहे वो गुफ्तगू पैगाम टीवी से ताउन करने के लिए है या आपने कॉल करके अपने सवालात के जवाबात जानने हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0321565200 यानी 0321565200। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नंबर डिस्प्ले कर दिया गया है। ये व्हाट्सअप नंबर है कि जहां पे आप अपना ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं और अपना रिटन मैसेज भेज सकते हैं, और इन दोनों सूरतों में आप ताउन करने वालों में पैगाम टीवी के साथ शामिल हो सकते हैं। अगर ब्रेक में आप देखें तो पैगाम टीवी की नशियात के साथ साथ या अभी स्क्रॉल बार में भी हमारे IBAN नंबर, जिसको अमूमी तौर पे IBAN नंबर कहा जाता है इंटरनेशनली, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, पैगाम टीवी के साथ ताउन करना चाहते हैं, तो ये नंबर इसमें मेंशन है जिसके ज़रिए आप अपने एहतियात भेज सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट नंबर लोकली विद इन पाकिस्तान, आप हमारे अकाउंट नंबर में कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भेजना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपकी शॉप में, आपके बिजनेस पॉइंट में, आपकी जॉब वाली प्लेस में, जहां भी आप हैं, हमारी पैगाम टीवी की नशियात देखी जा रही हैं तो बहुत खूबसूरत बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, तो अपने केबल नेटवर्क प्रोवाइडर के ज़रिए आप हमारी नशियात ट्यून करवा सकते हैं। अब बहुत कम मैसेजेस मुझे ऐसे आए हैं कि जिनमें कहा गया हो कि हमारे एरियाज़ में नहीं आ रहे, बल्कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों से तो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी आए कि हमारे एरिया में ट्यून कर दिया गया है पैगाम टीवी। तो बेहतर तो यही है कि साल भर ट्यून रहे, जिससे आपको रहनुमाई मिलती है। वो चैनल बंद नहीं होना चाहिए, या अमूमी तौर पर उसकी बंदिश या उसकी रुकावट किसी फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है, वो नहीं हो पाती, तो आपको हमारी नशियात नहीं मिल रही होती। इसके अलावा आप हमें लाइव यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए पैगाम टीवी लाइव लिखिए, और अपने किसी भी मोबाइल या एंड्रॉयड टीवी सेट पे हमें आप देख सकते हैं। लाइव नशियात के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाइए, ब्राउज़ कीजिए कि live.पैगाम.tv। सर्च करने के बाद हमारा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ना सिर्फ पैगाम टीवी का एक चैनल, बल्कि हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं, बच्चों के हवाले से, तलावत कुरान करीम के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, जादू जन्नात के हवाले से, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से। इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक के पेज को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मज़ीद रहनुमाई मिलती रहेगी। हमारी नशियात आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है, और ताउन करने वालों में शामिल हैं सूफ़ी सोप, सूफ़ी कुकिंग ऑयल, दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सुपर एशिया, ज़िया फैमिली फूड प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से हमारी ये नशियात बरकात रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। आज की किताब, किताबों की सरदार किताब, उसके हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। इसके साथ आज हमारे 2 सेगमेंट हैं, यानी 2 चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे अपनी इस सारी नशियात में।
ایک جس کے بارے میں آپ نے مجھے ریپیٹڈلی پوچھا ہے، بار بار پوچھا ہے اور کہا ہے کہ جی کب اس کے بارے میں ہم بات کر سکیں گے، تو جناب آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ بات ہوگی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ جو آپ کا گلہ تھا، جو آپ اکثر ہم سے پوچھتے تھے کہ ہم لائیو خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو آج یہ سیشن ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر لائیو بھی جان سکیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہمیں موصول ہو چکے ہیں ہم ان کو نہیں بھولیں گے، ہم ان کو بھی شامل کریں گے کیونکہ کیو لسٹ میں وہ بھی شامل ہیں۔ آئی ریپیٹ اگین، میں دہرا رہا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے اور ہمیں لائیو اس کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، تو آج آپ اس پہ گفتگو کر سکیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ لائیو خواب بتائیں تو پریسائز کر کے بتائیے، اتنا لینتھی نہ کر دیں کہ کال اتنی لمبی ہو جائے اور ڈراپ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب آپ لائیو کمنٹ میں بھی یہاں لکھیں تو ٹکڑوں میں مت بھیجیے گا، اس سے ایک کے بعد دوسرا جب میسج آئے گا تو آپ کی وہ باتیں اس میں ربط نہیں رہ پائے گا اور شاید وہ شامل نہ ہو پائیں، تو کوشش کیجئے ایک دفعہ میں چند جملوں میں آپ بتانے کی کوشش کر دیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اللہ کا دیا مال نہیں ہمارا کمال۔ اچھا، اللہ کا دیا مال جو ہے اس پہ ہمیں بڑی سیر اصل گفتگو کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ مل چکا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ اس کی رحمت سے ہے، اس کی رحمت سے ہمیں مل رہا ہے۔ میری ایفرٹ یا آپ کی ایفرٹ کیا ہے؟ ہمیں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ اپنی سی کوشش کرو، باقی جو ملنا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مال وہی ہے جو ہم خرچ کریں گے آخرت کے لیے، وہ ہے اصل مال، جو ہم دیں گے وہ ہے اصل مال، اور وہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، وہ اس کے دیے میں سے ہم نے دینا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی، تعارف کرواتا چلوں، قاری اکمل شاہین صاحب تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ نہیں جی، ان کے ساتھ ایک اور وہ شخصیت جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آج آن سکرین ہمارے ساتھ ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے، ناٹ ادر دین جناب شیخ ہاشم یزمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کہیں گئے ہوئے تھے، ہمیں پوچھا گیا بار بار کہ یزمانی صاحب کہاں ہیں؟ نہیں، ادھر ہی تھا، ادھر ہی تھے جی، یاد کیا حاضر ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ لے سر، آج لائیو خواب بھی شامل ہوں گے، کالز بھی لی جائیں گی، بہت ساری گفتگو ہوگی۔ پہلے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة
بصرة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ جزاک اللہ خیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آمین فرمائے۔ وإياكم ابھی تو دل تھا کہ آپ اور پڑھیں اور ابھی تو دل تھا کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن آپ نے جتنا پڑھا خوبصورت پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و نوازے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیں جی آج کی کتاب پہلے تعارف یہ ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ کتاب دیکھیے کتنی خوبصورت ہے جی، یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا رنگ، اس کا روب، اس کا اپنا وقار، یہ دیکھیے جی۔ آج جو کتاب میرے ہاتھ میں ہی ہے قرآن کریم، یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے کتنی خوبصورت کتاب ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب ہے اور ضعیف العمر خواتین و حضرات اور جن کی نظر کمزور ہے وہ نمایاں اور بڑے الفاظ کے قرآن مجید کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دارالسلام نے بڑی خوبصورت کتابت کی ہے، لفظوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا ہے، باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر بوجھ نہ بننے والے رنگ میں اس قرآن کریم کی طباعت کی گئی ہے۔ میں پہلے دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ سے اس کو مزین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دیکھیں۔ اور اس کی پرنٹنگ دیکھیں، اس میں 9 را ہیں، 9 سطریں ہیں اور لفظ کیسے کھلا کھلا واضح ہے۔ تو ہمارے جو بزرگ ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ جو بزرگ افراد جن کی عمر بڑھ جاتی ہے، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، دیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ویسے میں بھی 4 آئیز ہوں، 4 آنکھوں والا ہوں میں، لیکن قریب دیکھنے میں جب مشکل پیش آنے لگ جاتی ہے تو پھر آپ کو لفظ بڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہمارے بزرگ گلاسز پہنتے بھی نہیں ہیں یا پہن بھی نہیں سکتے سم ٹائمز۔ یہ دیکھیے بڑی خوبصورت، بڑا دل خوش ہوا میرا اس کو دیکھ کے۔ تو آپ اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ پیش کر سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں آپ، اور وہ آسانی سے قرآن کریم کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور جب وہ پڑھیں گے نا تو آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی۔ آپ اپنوں کو دیں گے یا کسی اور کو دیں گے، جو بھی ایک لفظ پڑھے گا تو پھر کمیٹی تو پڑ جائے گی، آپ کو دعائیں ملیں گی اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کی تمام آؤٹ لیٹس پہ فزیکلی آپ شو رومز پہ جائیں، وہاں سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر کیجئے، آرڈر پلیس کرنے کے بعد ودن اے ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا اور یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی کتاب، جو کتابوں کی سردار کتاب ہے قرآن کریم، قرآن مجید۔ خوبصورت بہت خوبصورت۔ لیں جی اس بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور قاری اکمل شہین صاحب کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جی۔ اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنی کالز کے لیے ہمیں 04211700000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کر کے بات کر سکتے ہیں۔
पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं और अपने सवालात, जवाबात और ख्वाबों की ताबीरें आज शामिल की जाएंगी, उस हवाले से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। एक और शख्सियत हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं इस ट्रांसमिशन में। तारुफ करवाता चलूँ, डॉक्टर अब्दुल जब्बार बिलाल साहब मुदीर हैं अल-शफा इस्लामिक सेंटर इस्लामाबाद के और इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। आगाज़ में इसलिए भी शुक्रिया बनता है कि ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आना और रोज़े की हालत में सफ़र करना, ये एक बड़ी बात है। आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमने आगाज़ में बात की थी कि अल्लाह की अता है जो मिल रहा है, जो माल मिल रहा है वो वही दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारी जो ड्यूटी है हम सिर्फ वो सर अंजाम देंगे, बाकी तो इनायत अल्लाह ताला की तरफ से है। इस्लाम में जो दौलत को अल्लाह की अता समझने की हिकमत है वो क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। इस्लाम में दौलत को या कोई भी नेमत जो इंसान को मिली भी हो, उसे अल्लाह की अता समझने की हिकमत से ज़्यादा अगर ये कहा जाए कि लॉजिक और एक ऐसी चीज़ के जिसके बगैर इंसान नेमत को समझ ही नहीं सकता, वो ये है कि इंसान के पास जो भी माल, आता, सलाहियत है, उसमें इंसान का अपना कमाल कुछ नहीं है, माँ सिवाय उसकी तलब के और उसकी कुछ मेहनत के। उसके अलावा बाकी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आसान कर दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आराफ में आयत नंबर 10 में, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, कि यकीनन बिलाशुबा हमने तुम्हें ज़मीन में रहने की जगह दी जी। और ज़मीन में रहने की जगह का मतलब अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर ये इरशाद फरमाया, अम्मन जअल अल-अर्द क़रारा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को ऐसा बना दिया कि तुम इसमें रह सकते हो। ज़मीन पानी के ऊपर है, पहाड़ों के ज़रिए से उसको मजबूत किया गया, फिर इसका एनवायरनमेंट ऐसा बनाया गया कि आप ऑक्सीजन के ज़रिए से आप सांस ले सकते हैं, आप रह सकते हैं। इस ज़मीन के इन्वेलप से ऊपर ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो सारे रूल्स ही मुख्तलिफ हो जाते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, हमने ही तुम्हारे लिए इसमें तुम्हारी माइशत को, रोज़ी रोटी को, खाने पीने को बनाया जी। और वो इस तरह से बनाया। इसको तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा बयान किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-वाक़िया में आयत नंबर 58 से लेकर 75 तक तकरीबन वो यही आयत हैं। अफ़रअयतुम मा तहरुसून, अल्लाह ताला कहते हैं कि यार ज़रा ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम ज़मीन को फाड़ते हो और उसमें बीज बोते हो, ये तो तुम करते हो। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये बताओ कि उस बीज से अनाज, रोज़ी ये कौन निकालता है। फिर दूसरी जगह पे सूरह अल-अनआम में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, इसका जवाब भी खुद दिया आयत नंबर 95 में, इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा, अल्लाह ताला वो ज़ात हैं जो एक बीज को और गुठली को फाड़ते हैं और उसमें से हमारा रिस्क बरामद होता है। फिर अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म को इस तरह से बनाया कि रिस्क हमने कैसे लेना है, उसको कैसे अपने लिए तैयार करना है, मुंह में चबाने की सलाहियत रखी, दांत अता किए, मुंह का लुआब उसको हज़म करने के लिए मुफीद है, फिर उसके बाद जिस्म में उतरता है, निज़ाम पूरा है। तो ये सारा कुछ तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। तो जब ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने किया है तो इंसान को सिर्फ ये कहा कि थोड़ा सा निकलो बाहर और थोड़ी सी मेहनत कर लो, जितनी मेहनत करोगे वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो मेहनत करते जाओगे तुम्हें मिलता जाएगा, बाकी असल काम तो सारे अल्लाह ताला ने किए। इसलिए फरमाया वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, हमने तुम्हारे लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त किया, क़लीलन मा तशकुरून, जब हम ये भूल जाते हैं तो फिर शुक्र हमसे कम होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जब सारा कुछ अल्लाह ताला की करने वाली ज़ात है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैंने किया है, वो मैंने नहीं किया, वो तो उसके करम से ही हुआ है। हाशिम यज़मानी साहब हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनको शामिल करते हैं। और हाशिम साहब, यज़मानी साहब ये भी फरमाइएगा कि जो ख्वाबों की ताबीर है, इल्म ताबीर, इसकी अहमियत क्या है और क्या आज के दौर में इस इल्म की ज़रूरत है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी किया है कि इस क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया चांद पे चली गई, दुनिया उससे आगे निकल गई, और सो कॉल्ड टैबूज़ हैं जो कि बना दिए गए हैं हम लोगों के लिए, और हमारा जैसा अटायर होता है तो कहते हैं कि ये तो अभी बहुत पीछे हैं। तो ऐसा है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख्वाबों की ताबीर, इस इल्म की जो अहमियत है वो तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جہاں شمار کیا، یہاں اس کا ذکر کیا، جی، تو وہاں پر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یا اللہ تیرے میرے اوپر بہت سے انعامات ہیں، تو نے ہمارے بھائیوں کی چپکلش ختم کی، دیگر معاملات درست کیے، اور ان انعامات میں سے ایک یہ ہے وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ تو یہ ایسی اہمیت والی چیز تھی کہ جس کا تذکرہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اس دعا کے اندر کر رہے ہیں جی، جو انہیں عزیز مصر یا وزیر خزانہ مصر کا بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذکر کیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب نے یہی کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اور میں یہ گستاخی کرتا رہوں گا، ایڈوانس میں معذرت ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں یہی کہوں گا لائیو کالز آتی رہیں گی تو ہماری گفتگو کہیں نہ کہیں رکتی رہے گی۔ کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی نوید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، حاجی راشد صاحب دبئی سے کال کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حاجی صاحب، فرمائیے فرمائیے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ آپ کا پروگرام کے حوالے سے بات کرنی تھی، ماشاءاللہ پیغام ٹی وی ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ۔ میرے ادھر دوست ہیں، انڈین کولیگ ہیں سارے، جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اچھا، تو ان سے بھی مطلب کہ کہتا ہوں، وہ بھی الحمدللہ یہ پروگرام بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو خوابوں کی تعبیر والا سیگمنٹ ہے۔ اچھا، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں ان سے؟ ہاں جی، اور آپ کے پروگرام کے یہ پیغام ٹی وی کے لیے میں نے کچھ ڈونیشن کرنا تھا، 500 درہم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا جی۔ راشد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ہاشم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، راشد بھی اللہ کا احسان، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول کرے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ کا یہ جو تعاون ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہاں جی، بس جی دعاؤں کی درخواست ہے والدین کے لیے، میرے والدین کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دین کا داعی بنائے جی۔ آمین آمین۔ حاجی راشد صاحب دبئی سے کال کی بہت شکریہ حاجی صاحب، اور اس کے لیے بھی شکریہ کہ پیغام ٹی وی آپ دیکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ پیغام ٹی وی کا مقصد ہی یہی ہے، ہمارا موٹیو ہی یہی ہے کہ دین کے حوالے سے جو مستند بات ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی جائے، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر جہاں بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ آپ مثال ہیں، آپ دبئی سے کال کر رہے ہیں، بہت شکریہ پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سر فرمائیے گا۔ تو یہ علم کی اہمیت اس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ رات کو کس نے خواب دیکھا ہے، پھر صحابہ کرام اپنے اپنے خواب پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی پھر تعبیر فرمایا کرتے۔ تو خوابوں کی تعبیر کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ کہہ لیں خوابوں کی تعبیر کی محفل لگتی، اور وہ کیسی محفل ہوگی جہاں خواب کی تعبیر بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور خواب پوچھنے والے صحابہ کرام ہوں، یعنی وہ ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند، یعنی وہاں سے اگر خوابوں کی تعبیر مل رہی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خواب کی تعبیر کے ذریعے سے بشارت سناتے ہوں گے پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ وہ کہتے کہ جب فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے نا کہ کس کس کو خواب آیا، کہتے سب اپنے اپنے خواب بیان کرتے، مجھے خواب ہی کوئی نہیں آتا تھا، تو مجھے نہ خواب نہیں آتا تھا تو میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی خواب آئے۔ اب اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکوں کہ مجھے بھی خواب کے اندر یہ چیز دکھائی دی، کیونکہ جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے نا، صحابہ اکرام بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اور آج بھی میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ خواب کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آیا ہے وہی کچھ بتانا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑی بڑی چھوڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا،
جھوٹ نہیں بولنا یعنی چاہیے جس خواب آپ کے شیخ حوالے سے۔ فرما رہے ہیں ہاشم صاحب کہ آپ جس طرح ڈاکٹر کے سامنے کوئی غلط بات نہیں بتا سکتے، کوئی جھوٹ بات نہیں بتا سکتے، آپ کا مرض ورنہ بگڑ سکتا ہے یا نبی ٹھیک کریم نہیں صلی اللہ ہوگا۔ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خواب کے اندر جھوٹ یعنی کذب بیانی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جو کچھ اسے دکھایا نہیں گیا وہ اسے دکھاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، تو اس کی بڑی سزا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب آتا ہی نہیں تھا، اب وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی خواب آئے، مجھے بھی خواب آئے۔ کہتے ایک دن مجھے خواب آیا پھر، اور وہ کہتے ہیں میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا، مسجد میں ہی سوتا تھا، اور اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہوگی کہ بس جلدی جلدی جیسے خواب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں، لیکن وہ کہتے خواب نہیں آتا تھا۔ ایک دن خواب آیا مجھے، وہ کہتے خواب آیا کہ 2 آدمی آئے، 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور اوپر لے گئے جہنم کے آگ کے کنارے پر مجھے بٹھا دیا۔ قریب تھا کہ میں اس کے اندر گر پڑتا، لیکن پھر ایک اور ذات آئی، ایک اور اپنا فرشتہ آیا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور بچا لیا۔ کہتے جب مجھے یہ خواب آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا، اور ان کی جو ہمشیرہ تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المؤمنین تھی، تو ان کے ذریعے سے یہ ویسے انہوں نے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تو اچھا بندہ ہے، لیکن اگر تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں پہ کالر شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، مزمل صاحب خانوال سے کال کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مزمل صاحب کال کرنے کے لیے، فرمائیے۔ وعلیکم السلام، زن صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، جی فرمائیے مزمل بھائی۔ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، جی بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ اچھا، زمانی صاحب ہمارے ادھر گاؤں میں جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے شہر میں۔ اچھا لیں جزمانی صاحب تو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، آپ بات کر لیجئے جزمان صاحب، گفتگو۔ السلام علیکم مزمل صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ زمانی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ پیغام دیکھنے کا، اور جی بتائیے پیغام کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں؟ میں 10,000 انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا جی، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ 10,000 بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اور آپ کے مال جان عزت سب کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مزمل صاحب، خانوال سے کال کی اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول کریں اور اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ لیں جی گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی عطا ہے یہ فرمایا گیا کیا دولت مال اس سب کا مل جانا انسان کی قابلیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یا اللہ کا کرم ہے صرف، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو؟ نظامی صاحب اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں، لیکن بنیادی چیز کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ اللہ کی عطا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ کہ جیسے اس اسٹوڈیو میں ہر ایک چیز رکھ دی گئی ہے، بس آپ نے آ کے گفتگو کرنی ہے اور آپ نے آ کے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور یہ باقی سب چیزیں سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ہر چیز لگائی ہے، تو اس میں پھر آپ کی اور ہماری محنت بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ محنت جو ہم کرتے ہیں عفواً ہمارے اینڈ پہ جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کوششوں کو بھی برابر بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کوششیں کرتے ہیں لیکن الٹا ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں مہیا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ جی ایک اس میں ہماری فزیکل ایک ایفرٹ ہوتی ہے، کچھ اسباب بھی پیدا کر دیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأنہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر دراز ملے اور کشادہ رزق ملے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اور بہت سارے رزق کے بڑھنے کے اسباب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اور ہمیں دی گئی ہر صلاحیت کو ہمارے لیے آزمائش بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص کو موت کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن اس موت سے پہلے تمہاری کچھ آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے ہے؟
نبلوکم بالشر والخیر، تمہاری آزمائش جس طرح سے شر کے ساتھ ہوگی، شر سے مراد ہے ہر وہ چیز جو بندے کے لیے ناگوار ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، درد ہے، نقصانات ہیں، اور خیر سے مراد ہر وہ چیز جو بندے کو اچھی لگتی ہے، اس کا مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کہا کہ ان دونوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، یعنی یہ دونوں چیزیں ہی تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر جب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کس چیز میں کتنا کامیاب ہو سکے اور کتنا ناکام ہو سکے ہو۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں آزمائش۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں شکر اور قناعت جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ نظامی صاحب، یہ جو شکر والی چیز ہے نا، یہ تو واللہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سبحان اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بڑی ڈیولپ ہو جائے، اس میں بڑی امپرومنٹ آئے، وہ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ جچے بھی اور لوگ واقعی کبھی اس کی طرح بننے کی خواہش بھی کریں۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں انسان چاہتا ہے نا، قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں وہ بتائی گئی ہیں، ان کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو وہ 2-3 چیزیں، ان میں سے ایک شکر ہے، ایک شکر اور قناعت ہے۔ شکر اور قناعت کو اگر لوگ سمجھ لیں تو لوگ مالدار ہو جائیں، جی، یہاں تک کہ ان کے پاس اگر مال و دولت کی کمی بھی ہے تب بھی وہ مالدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم میں سے ہر شخص زیادہ تو چاہتا ہے، ہر ایک خوشی کو زیادہ چاہتا ہے، ہر مال دولت کچھ بھی وہ زیادہ چاہتا ہے، لیکن اس زیادہ کرنے کے طریقہ کار کو وہ اپناتا نہیں ہے، وہ شکر ہے۔ اور شکر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہو گیا، نہیں، یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر کا انتہائی محدود معنی ہے۔ شکر عربی زبان میں کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 147 میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت بیان کی شاکر۔ تو اللہ کا شاکر ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں شکر ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اصل میں شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، وکان اللہ شاکرا علیما، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور تمہارے اعمال کی قدر کرنے والے ہیں۔ اور قدر یہ ہے کہ اس کے ایک علامت یہ ہے کہ ہم ایک اچھائی کرتے ہیں کم از کم 10 گنا ملتا ہے، اور زیادہ تو پتہ نہیں کتنا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیا جو تم نے مانگا بھی نہیں ہے، اتنا کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ شکر کا معنی ہے قدر کرنا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اگر ہمیں آ جائے، اور قدر کرنے میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اصل شکر یہ ہے، اصل شکر یہ ہے، اس طرح سے استعمال کسی نعمت کا کرنا جس کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جب یہ چیز دل میں آئے گی تو پھر اس سے ایک اور قوت اور پاور ہمیں ملے گی، ایک اور صلاحیت ملے گی، اس کا نام ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جتنا ملا ہے اس کی کوشش کے بعد اللہ کی عطا اور اللہ کی مہربانی سے، اور وہ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کبھی بھی بے صبرا نہیں ہوگا، بلکہ قناعت کرے گا، راضی ہو جائے گا، اس کا دل کھلا ہو جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، جتنا مل گیا یہی میرے لیے یہ میرے لیے۔ بیوٹیفل۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑی خوبصورت پیرائے پہ ہے، لیکن چونکہ جزمانی صاحب بھی موجود ہیں، خوابوں کے حوالے سے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں جزمانی صاحب، پھر ہم تعبیروں کے حوالے سے بھی چلیں گے۔ بہت سے نام ہیں جن کی ساری ڈیٹیلز تو میں شیئر نہیں کر پاؤں گا، لیکن ان ناموں کے ساتھ میں کچھ چیزیں یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ بنت آدم ہیں، بنت حوا ہیں، راشد محمود ہیں، قطر بوائے ہیں، اسلامک شارٹ ہے، عثمان ہیں، اور اس طرح سے یہ سب السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں خاص طور پہ جی آپ کو، اور خوش بھی ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے، اور آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی دعا دے رہے ہیں اور السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ایسا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں خواب شروع کر دوں، اپنے نہیں جو سب نے دیکھے ہیں، وہ خوابوں کی کوئی قسمیں بھی ہوں گی، وہ کتنی قسمیں ہیں؟ خوابوں کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں جی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں کہ ایک ہے رؤیا صادقہ، ان کو کہتے ہیں سچے خواب، جی، اور دوسرے ہیں ازغاث، جس کو ہم کہتے ہیں پراگندہ خواب۔ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ تو انبیاء کے خواب ہیں، نیک لوگوں کے خواب ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، یہ جو کہ پورے ہوتے ہیں رؤیا صادقہ۔ اور جو ازغاث ہیں پراگندہ خواب، ان کی پھر آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جی، ایک تو ایسی چیز جو ہمیشہ انسان کے دل و دماغ پہ سوار ہو، گاڑی لینی ہے، شادی کرنی ہے،
کار لینی ہے، گھر لینا ہے، بنگلہ لینا ہے، ایک چیز کے بارے میں آدمی سوچتا ہی رہتا ہے تو وہ چیز خواب کے اندر آ جائے تو یہ اضغاث و احلام ہے، یہ اس کے جو ذہن کے اندر چیز چل رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی سوچ خواب بن جاتی ہے۔ یعنی جو خواہشات ہیں وہ ہر وقت بندہ سوچتا رہے تو اس کو ویژولز آ جائیں گے بالکل، نیند میں۔ وہ وہی اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ خواب بن جاتا ہے۔ جی، اور دوسرا ایسا خواب ہوتا ہے اضغاث کے اندر کہ جو شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے خواب موجود ہیں میرے پاس، ایسے ابھی خواب ڈسکس کریں گے وہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرا سر کٹ گیا ہے، وہ لڑک رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ پیچھے، ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے بھی، وہ پریشان ہوا کہ میرا سر لڑک رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تیرے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جو تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، جو تجھے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ تو خواب کی یہ قسم شیطان کی طرف سے پریشان ہونے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے یعنی بندے کو۔ اور تیسری اس کے اندر قسم یہ ہے کہ خواب تو اچھا ہے، بظاہر بڑی خوبصورت شخصیت آئی ہے اور بڑا ایک خوبصورت چہرہ آیا ہے، لیکن وہ آپ سے بات ایسی کہتا ہے جو کہ خلاف شریعت ہے، فریب ہے وہ، فریب۔ آپ کو خواب کے اندر وہ مبتلا کرتا ہے کسی دھوکے میں، مثلا کوئی سفید ریش والا، داڑھی والا، باریش آدمی، ملبوس خوبصورت کپڑوں میں، نورانی چہرہ، وہ آ کر آپ سے کہتا ہے اتنی عبادت تو نے کر لی، اب تو جنتی ہے تو تجھے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکا دیا اس نے۔ بھٹکا دیے۔ اب اس سے وہ آدمی اگر دھوکے میں آ جائے تو پھر سمجھو وہ بھٹک گیا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے اور یہ اس کو دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر کی جو ہم اہمیت بیان کر رہے تھے نا، جی، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس طرح کے جو خواب ہیں وہ لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اس لیے وہ کسی معبر سے، کسی عالم دین سے جو کہ اس علم سے واقف ہو، ان سے پوچھے کہ اس طرح ایک بزرگ شخصیت آئی تھی، اس نے یہ کہا ہے۔ کئی لوگ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ اب تجھے یہ گاڑی مل جانی ہے، اب مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، یعنی وہ چیزیں انسان کو محنت سے بھی دور کرتی ہیں، عبادات سے بھی دور کرتی ہیں۔ ایک خواب کی بنیاد پر وہ تکیہ ایسا کر لیتے ہیں کہ بس اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہکانے والے یہ خواب بہکانے ہیں، والے شیطان خواب کا بہکاوا۔ اب یہ تو شیطان نے یہ خواب کے اندر بہکایا نا۔ جی، ان ہستیوں کے بارے میں دیکھیے جن کو میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی۔ جی، لیکن اور وہ بشارت اللہ کی وحی کے ساتھ تھی اور وہ کنفرم جنت تھی، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کبھی اس بات پہ تکیہ کیا کہ اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں عبادت نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حالانکہ حضرت عثمان کو تو کہہ بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اشرفیاں، دینار، اونٹ، گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، تو آپ ان اشرفیوں کو اچھالتے جاتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود حضرت عثمان کی کیفیت کیا تھی؟ جب کبھی قبر کا تذکرہ ہوتا، جب کبھی قبر پہ کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے مٹی کو تر کر دیتے۔ تو صحابہ اکرام صادق و مصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سن کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آئے، تو ہم تو خواب کی بنیاد پر اس طرح تکیہ کر کے، یہ تیسری قسم ہے۔ ویل سیٹ۔ مزید بھی بات کریں گے، جزمانی صاحب کے پاس کانٹینٹ اتنا ہے کہ ان کی بریک لگوانی پڑے گی مجھے، ورنہ ساری ٹرانسمیشن گزر جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں، انٹرسٹنگ گفتگو ہے جزمانی صاحب کی بھی، لیکن ہم آپ کو بھی گفتگو میں شامل رکھیں گے، وہاں سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے آپ کی طرف سے۔ کیا زیادہ مال اور جائیداد ہونا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانا جا سکتا ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر کبھی بھی کامیابی کو جانچا نہیں جا سکتا۔ مال و دولت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو رکھا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ڈیزائن ایسا کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مال و دولت میں آگے بڑھنا یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100% یہ عطا ہے۔ اگر اس میں 10%، 15% ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہے، ہماری محنت ہے، تو وہ محنت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دیں، صلاحیت ہی نہ دیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس کو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اصحاب کی زندگی، آپ کی تربیت، قرآن کریم کی تربیت
اگر اس کے پہلو سے دیکھا جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کامیابی کی نہیں بلکہ دنیا میں یہ آزمائش ہے، اور آخرت میں دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور ناکام ہونے والوں کے لیے بہت آزمائشیں، بہت عذاب اور بہت سزائیں بھی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو دنیا کے سب سے کامیاب ترین شخص وہ جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس مال و دولت، باوجود اس کے کہ آپ کو اختیار بھی دیا گیا تو آپ نے اس کو نہیں لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تربیت ہماری کی ہے، اس تربیت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والے اور عطا کرنے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رزاق ہیں اور بہت مضبوط ہیں، قوتوں والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کنیکشن ہو جائے، یہ اصل کامیابی کی علامت ہے۔ مال اگر ملے یا مال نہ ملے، دونوں صورتوں میں ایک چیز ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک بڑا مجھے ایک لطیف سا نقطہ یاد آیا قرآن کریم کی تفسیر کے دوران، کیونکہ میرا یہ تخصص بھی، اسپیشلائزیشن میرا تفسیری ہے، اس دوران کچھ آیات جن کے اوپر ایک عرصہ تک غور و فکر چلتا رہا اور ان کا معنی وہ سیٹسفیکٹری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بلا شبہ ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر بنایا ہے یہ زمین کی خوبصورتی ہے، آبشاریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، یہ سب چیزیں اسی یعنی ابتدا یہاں سے ہے کہ زمین کی خوبصورتی جو بھی ہے یہ ہم نے پیدا کی ہے، اور اس کے بعد اسی آیت میں یہ ہے کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو آزمائے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کنیکشن آپ اس میں کیا ہے، یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کریں، ان سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، اگرچہ ڈائریکٹ ان سے پڑھا نہیں۔ انہوں نے پھر ایک بات لکھی، سبحان اللہ، دل میں سرایت کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جتنی بھی خوبصورتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس کے بعد آزمائش کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی آزمائش یہ ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اس خوبصورتی میں اپنا دل لگاتا ہے، اور کون ہے جو اس خوبصورتی کے خالق کے ساتھ اپنا دل لگاتا ہے۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ کو مال ملے، جتنا بھی ملے، کم یا زیادہ، آپ کا دل اللہ کے ساتھ منسلک کتنا ہے، مال دینے والے سے منسلک ہو جائے، مال دینے والے سے منسلک۔ بیوٹیفل بیوٹیفل، ویل ڈیفائنڈ۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ، سرپرائز کال ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے یہ بچہ کون ہے؟ ارے یہ تو اتنے نام ہے، عریفہ رحمان، عریشہ صاحبہ، عبد الرحمان، یزمان سے کال کریں تو سنے نام لگ رہے ہیں مجھے۔ جی ابھی کون ہے؟ عریفہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی۔ جی میرا بیٹا بولیں عریفہ۔ نظامی انکل آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، آپ کے بابا میرے ساتھ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے میں جان گیا آپ کو۔ جی بیٹا بولیں میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے آپ کی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی گفتگو کا انداز، اس لیے میں آپ کو 10,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ او میرا بچہ جیتے رہو، خوش رہو، یعنی پیغام ٹی وی کو ڈونیٹ کر دیا آپ نے، بہت بہت شکریہ میرا بچہ، جیتے رہیں، خوش رہیں، نیک بخت بنے۔ جذبان صاحب آپ بلکہ بات کریں۔ عریفہ بیٹے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، چلو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے 10,000 دیا ہے پیغام ٹی وی کو۔ مجھے میں سے بات کرنی ہے۔ جی آپ بھی کر لو، کون ہے دوسرا؟ احمد الرحمان۔ جی السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ چلو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آئندہ بھی یہ آپ نے اپنی پاکٹ منی میں 10,000 اور ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں پیغام ٹی وی کو۔ ماشاءاللہ، یعنی بڑی بہن نے بھی 10,000 دے دیا، چلو 20,000 ہو گیا۔ چلو 20,000۔ چلیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، بہت شکریہ بیٹا، خوش رہو، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ لیں جی، عریفہ رحمان، عریشہ صاحبہ، عبد الرحمان جزمان سے، اور جزمان والے سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تو گھر سے ہی کال آ گئی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے جی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بچوں کی تربیت کا یہ حصہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ابھی سے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت سی خوابوں کے حوالے سے بات ہوگی، تعبیر کے حوالے سے بات ہوگی، اور ہم
جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو کہاں اور کیسے خرچ کرنا ہے اور وہ کیوں ملا ہے، اس پہ ہی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، یزمان صاحب موجود ہے، ملتے ایک بریک کے بعد۔ جیسے کہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور مختلف موضوعات پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مال اگر مل جائے تو اس مال کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے پاس گاڑی بڑی آ گئی، میرے پاس جیسے جیسے گاڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے میرے پاس سپیس سڑک پہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، میرے پاس پیسہ آ گیا، میں نے بڑا گھر لے لیا، سپیس میرے پاس اور بڑی ہوتی جا رہی ہے، مال آتا جا رہا ہے، غرور اور تکبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں بڑی گاڑی میں، اونچی گاڑی میں بیٹھ کے سمجھتا ہوں کہ میرا حق سے آتا ہے، جو بائک پہ جا رہا ہے، جو پیدل جا رہا ہے، اس کو میں سمجھ نہیں رہا کہ اس کی بھی اتنی رائٹس ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا ہے، میں سوچتا نہیں کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سینیورٹی آ گئی، سپیریئر ہو گیا ہوں میں، کیسے بچ سکتے ہیں تکبر سے ہم؟ اللہ اکبر۔ نظام صاحب، تکبر سے مال کے آ جانے کے بعد بچنے کے لیے کچھ تو بنیادی قواعد ہیں یا اصول ہیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تکبر سے بچنے کے لیے مال آنے کے بعد بندے کو جو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مال، اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس مال ایک محدود مدت کے لیے ہے، اور اس محدود مدت کے لیے جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اور اس سلسلے میں اس کانسیپٹ کو ذہن میں مزید کلیئر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اس پر ایمان بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، اپنی اسٹڈی میں رکھنی چاہیے، ان میں سے ایک قارون کا واقعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جو واقعات بیان کیے ہیں، جو قصص بیان کیے ہیں، ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ قارون کا واقعہ سورۃ القصص میں ہے، آیت نمبر 76 سے 82 تک، چند ایک آیات ہیں، سب کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے واقعے میں اس کے متکبر ہونے کی جو وجہ بیان کی، اور جس کی وجہ سے اس کا مال اس کے سمیت زمین میں دنسا دیا گیا اور اس کا بڑا بدترین انجام ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے، جب اس سے یہ کہا گیا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی اس اللہ کی خاطر احسان کرو، آپ بھی نیکی کرو، خیر کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ نہ بھولو، استعمال کرو، اپنے استعمال میں رکھو، لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ کرو۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، میرا ہنر ہے، میری محنت ہے، میرا سب کچھ ہے، اس کی بنیاد پر دیا گیا۔ تو جب یہ چیز انسان میں آئے نا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ می مائی سیلف اینڈ، یہ جو دو تین چیزیں آتی ہیں بندے میں، وہ پورا ایک ڈرا ہے، بالکل جی ڈرا ہے وہ، تو جب یہ چیز بندے میں آتی ہے نا تو پھر بندے کو اپنی میں سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا، اور میں سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ انسان جب اپنی طرف سب چیزوں کو منسوب کر لیتا ہے تب وہ متکبر بنتا ہے، اور جب وہ منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف تو پھر وہ متکبر نہیں بنتا۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں یہ جو لوگ تھے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے فالوورز اور دوسرے ان کے مقابلے میں جو فالو نہیں کر رہے، ان میں بنیادی فرق ہی یہ ہے، یہ تمام لوگ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ قارون کا یہ حال تھا کہ اوتیتہ علی علم عندی، فرعون کا یہ حال تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور جو حامان تھا اس کا بھی اسی طرح کا حال تھا، جبکہ باقی جو انبیاء تھے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کے بڑے اس کے سبحان اللہ اہل علم نے بڑے اس کے فوائد دیکھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا رب جو آپ دیں گے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ نے دیا وہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو آپ نہیں دیں گے، جو روکنا چاہیں اسے کوئی دنیا کی طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کے خزانوں میں متکبر، دنیا کا مال ملنے کے بعد آدمی متکبر نہ ہو، اس کے لیے بندے کو دنیا کے خزانوں کے ساتھ جتنا بھی ملا ہو آخرت کے خزانے کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور آخرت کا خزانہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، تو میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ میں تکبر کا پورا علاج ہے۔
سبحان اس میں اللہ۔ بندہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، یا رب مجھ میں کسی بھی خیر کی طاقت نہیں کہ حاصل کر لوں، اور کسی بھی شر سے بچ جاؤں، یہ میری قوت نہیں ہے، الا باللہ، یا رب تیری توفیق ہے۔ تیری توفیق ہے۔ خوبصورت بات ہے۔ کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اصغر صاحب سمندری سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا کہنا ہے آپ نے؟ سر جی یہ خواب دی تعبیر پوچھنی ہے جی۔ جی جی پوچھو سر، پوچھو۔ وعلیکم السلام۔ اصغر صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں اصغر صاحب، ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو پھر آواز آ پائے گی اور بات ہو جائے گی۔ ہاں جی ہوگی بند بات۔ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ سر جی یہ میرا دوست ہے وا، انہوں نا خواب آیا وا، پانی بہت زیادہ نظر آتا وا بار بار۔ ٹھیک ہے، دوست شادی شدہ ہے؟ آواز نہیں آئی۔ دوست شادی شدہ ہے؟ جی شادی شدہ ہی۔ کاروبار کردا ہے یا ملازمت؟ سر جی یہ نواں ہی انہوں اٹیک اپنا بائی پاس ہویا، ਉਹਦਾ مسئلہ کاروبار کردا سی کوئی حساب دا۔ پانی صاف ہے یا گندا ہے؟ پانی صاف پانی۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، صاف پانی دریا ٹائپ نظر آتا وا، مطلب کہ بہت زیادہ پانی تھوڑے دنوں بعد خواب آ جاتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا جی اصغر صاحب۔ ابھی جواب دیتے ہیں جزمان صاحب، بتائیے۔ جی خواب کے اندر اگر اس طرح سے پانی دیکھا جائے اور صاف شفاف پانی ہو، یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر پانی کے اندر کوئی غرق ہو رہا ہو، پانی کے اندر ڈوب رہا ہو یا گندا پانی ہو تب پریشانی ہوتی ہے، یہاں پر پریشانی نہیں ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ تو پانی جو ہے یہ زندگی کا دار و مدار ہے، یا زندگی کا انحصار اس پہ ہے۔ تو ایسا شخص، انہوں نے کہا نا کہ ان کا بائی پاس بھی ہوا یا اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہے، تو پانی صاف اگر دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ روح بصحت ہوں گے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جزمان صاحب، دریا کا پانی گدلا ہوتا ہے عمومی طور پہ، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے؟ وہ جو گدلا پانی ہے وہ اس کا ایک نیچرل اپنا کلر ہے، مٹی کا اپنا رنگ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نہر کا، دریا کا پانی اگر اس میں تھوڑا سا مٹیالا پن ہوتا ہے وہ اس مٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل دریاؤں میں نالے بھی گر رہے ہیں نا، تو پوچھ لینا لیکن نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ویسے باہر پانی دیکھا ہے اور وہ گندا ہو پھر اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے تو اس میں انشاءاللہ پریشانی نہیں، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر تھوڑے دن بعد دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، روح بصحت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، تو بلکہ اس طرح کریں کہ اچھا خواب آنا یا برا خواب آنا، یہ کیا ہے اس میں اچھے اور برے کیا؟ جی خواب اچھا بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو خوابوں کے لیے تدبیریں اور طریقہ کار بتایا ہے جی، کہ اگر اچھا خواب آئے تب کیا کرنا چاہیے اور برا خواب آئے تب کیا کرنا چاہیے۔ پہلے ہم آتے ہیں برے خواب کے لیے، کیونکہ برے خواب اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اور انہی کی لے کر وہ تعبیریں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو برا خواب آئے تو اگر روایات کو اکٹھا کریں تو اسے 6 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اور اس خواب کی برائی اور اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آئے، اور شیطان کے شر سے بھی، اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رأیت، کہ اللہ شیطان کے شر سے بھی اور جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھ۔ یہ پہلا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کروٹ تبدیل کر لے۔ اگر دائیں کروٹ پہ سویا ہوا ہے، ظاہر ہے برا خواب دیکھے گا ڈراؤنا، آنکھ تو کھل ہی جائے گی، تو فوراً اپنی کروٹ تبدیل کر لے، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو تھو، جیسے دھتکارتے ہیں کسی چیز کو، تھوک نہیں پھینکنا، جیسے دھتکارتے ہیں، یہ 3 کام۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ خواب اگر اس سے ڈر لگ رہا ہے وہیں پہ اس کو دفن کر دے، ختم کر دے، کسی سے ڈسکس نہ کرے۔ اچھا، اگر یہ سارے معاملات وہ کر لیتا ہے تو اس کا اگر کوئی نقصان دہ پہلو ہے بھی تو انشاءاللہ وہ سامنے نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلا یضرہ، وہ پھر اس انسان کو وہ خواب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر ایک چیز، اگر اچھا خواب آدمی کو آئے نا اور اس کی تعبیر اچھی ہو حقیقت میں، جی، وہ آپ کسی کو بیان کریں یا نہ کریں وہ واقع ہوگی۔
اچھا وہ آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ. یہ اچھے خواب کا فائدہ ہے آپ اچھے کو. خواب کا فائدہ. اچھا. لیکن برا خواب اگر آپ ڈسکس نہیں کرتے اور یہ سارے معاملات آپ کر لیتے ہیں جو سٹیپس میں نے بتائے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں گارنٹی دی ہے کہ اس کا نقصان سامنے نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی کم علمی میں کسی سے ڈسکس کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اس کی حقیقت وہی ہوگی نقصان والی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب ظاہر ڈراؤنا بھی ہوتا ہے, پریشان کن بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی حقیقت میں تعبیر اچھی ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک کویسچن ہے اس کے اندر ایک اچھی چیز چھپی ہوئی اچھا ہوتی ہے. خواب کون سا ہو سکتا ہے اور برا کون سا ہو اور سکتا ہے. جس خواب کی حقیقت کے اندر نقصان ہونا ہو اور وہ بیان کر دیا جائے, وہ تو پھر وہ اس کو پر لگ جاتے ہیں, پھر وہ کہیں نہ کہیں واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی تعبیر اچھی ہے اور کسی معبر سے پوچھ لی جائے اور تعبیر فی الواقع اچھی ہی ہو, انشاءاللہ پھر وہ اچھی واقع ہوگی. کسی معبر سے مراد یعنی کہ ہاشم یزمانی صاحب سے پوچھ نہیں, میں اپنا نام نہیں لیتا, کسی بھی عالم دین سے جو کہ تعبیر و رؤیا کو جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سر, جو مال کی محبت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات ہیں, آپ نے باقاعدہ ایک پورا سیکوینس بنا دیا ہے. بات یہاں تک آ گئی کہ اب ہمیں دین کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے. میں مالدار بھی ہو گیا ہوں, کنٹرول میں بھی رہوں میں بھی, اور میری باقی ساری چیزیں بھی, کس طرح سے کرنا چاہیے؟ نظامی صاحب, اس کے لیے حقیقت کو جاننا ہوگا. چیزوں کی حقیقت اور ریالٹی ہمارے سامنے آ جائے نا, تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, ان کو ٹیکل کرنا آسان ہو جاتا ہے, نفع اور نقصان کا علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم خوابوں میں رہنے والے لوگ ہیں, خوابوں میں جیتے ہیں, اور کچھ ہماری موویز نے, ڈراماز نے لوگوں کو سائیکو بنا دیا. یعنی ہم اس کو اگر ایسے کہہ لیں فینٹیسیز پہ جینے والے لوگ ہیں. فینٹیسیز پہ جینے والے. یہ ہو گیا. اچھا ٹھیک. وہ کیونکہ سارا کنٹینٹ بھی اسی طرح کا دکھایا جا رہا ہے. اب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ریالٹی بتائی ہے. ریالٹی ہر جگہ پہ ریالٹی بتائی ہے. مثال کے طور پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر 185 میں آیت کا آغاز ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ کامیاب بھی یہاں پر آ گیا کہ کامیاب ہے کون. کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اس آیت کا ابتدا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اور اس آیت کا اختتام ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی یہ زندگی متاع غرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کیسے ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 2 3 جگہ نہیں, بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا. سورۃ الکہف میں وہ مشہور آیت ہے, آیت غالباً 45 ہے یا 35 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. یعنی دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش نازل ہوئی آسمانوں سے, زمین میں مکس ہوئی, اناج اگا, اس سے فصلیں لہلہاتی کھڑی ہو گئیں. جو بھی دیکھے گا ان فصلوں کو, ہم میں سے کوئی بھی آنکھیں اس سے ایک راحت پکڑیں گی. لیکن پھر کچھ وقت کے بعد بہت جلد ہی یہ دوبارہ سے چٹیل میدان ہوتا ہے, مٹی ہوتی ہے, اور تب ہم میں سے کوئی بندہ دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں میں راحت محسوس نہیں کرتا. تو دنیا کی زندگی, دنیا کا مال, اس کی بالکل یہی حالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو تربیت کی, اس کا ایک پہلو اس قدر زیادہ ہے جو بندے کو دنیا کی حقیقت بتا دیتا ہے. حقیقت سے آگاہ نہ ہوئے تو پھر بندہ اس کی محبت سے نکل نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو ایک بکری کے بچے کے قریب سے گزر ہوا جو مردہ پڑا ہوا تھا. آپ وہاں پہ رکے, صحابہ بھی رکے, تو آپ نے فرمایا کہ ایکم من یأخذ ھذا بدرہم, تو میں سے کون ایسا ہے جو اس کو بدینار, 1 دینار میں اس بکری کے بچے کو لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں لیں گے, ہم میں سے تو کوئی پسند نہیں کرتا. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا تو پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, اور آپ پھر صحابہ یہ کہنے لگے جب دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انہ اسک, یہ چھوٹے کانوں والا ہے, اگر یہ زندہ بھی ہو تو تب بھی ہمارے ہاں تو اس کو عیب شمار کیا جاتا ہے, ہم تو زندہ بھی نہ خریدیں اس کو, یہ تو مردہ پڑا ہوا ہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ اب تیار ہیں یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کے لیے, تو آپ نے ریلیٹ کیا اس کو. آپ نے فرمایا واللہ یہ دنیا, اللہ کی قسم, یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے. جتنا تمہیں یہ مردہ بکری کا بچہ حقیر لگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے. یہ ریالٹی ہے اس کی, دنیا کی, اس مال کی, دولت کی ریالٹی ہے. اس مال اور دولت کی ایک ریالٹی یہ ہے کہ جو جتنا اس کے پیچھے بھاگے گا, اس کی غلامی کرے گا,
تو یہ دنیا اس کو بدترین غلامی پر مجبور کرے گی اور اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگوں میں ان کے جو فتنے ہیں اور جو دین کے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے گناہ چھوٹے نہیں ہوتے، پھر ان کے فتنے چھوٹے نہیں ہوتے، پھر وہ آگے سے آگے کے بعد ایک کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے، اور یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ اگر آپ گوگل بھی کریں تو سب سے زیادہ سوسائڈ جن لوگوں نے کیا، خودکشی کی، وہ دنیا کے بلینئرز، ملینئرز اور وہ لوگ تھے جو مال و دولت میں، شہرت میں بہت زیادہ مالی طور پہ آسودہ لوگ تھے۔ آسودہ سوری لوگ میں تھے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کالر ہیں بڑی دیر سے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منال صاحبہ لاہور سے کال کرنی ہے جی، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا، مجھے 2 سے 3 دن ہو گئے، مجھے ایک ہی خواب آ رہا ہے کہ 3 سے 4 قبریں ہیں اور 4 دیواری ہوئی ہوئی ہے جیسے 10 مرلے کا جگہ ہوتی ہے جی۔ اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نا قبروں کو اٹھا لو، اور وہاں سے جب قبر ایک کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا تو جیسے میں دیکھتی ہوں کہ وہ قبر کو لے گئے، وہاں پہ بہت زیادہ ہلدی ہے اور مردوں کی اسمیل ہے، اور جب میری آنکھ واقعی ہی کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا مردوں کی مجھے اسمیل آ رہی ہے اور واقعی میرے سامنے ہلدی ہے، اور یہ 3 سے 4 دن ہو گئے مجھے ایسے ہی خواب آ رہا ہے۔ سٹیٹس پوچھ لیجیے۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، میں ان میریڈ ہوں۔ اور آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ جی میرے والد صاحب زندہ ہیں ماشاء اللہ۔ اور آپ کے بھائی؟ سب زندہ ہیں ماشاء اللہ۔ کتنے؟ 3 بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں، میرے 4 بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کے والد صاحب کوئی مکان، اپنی رہائش وغیرہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جب خواب دیکھا جائے، ٹھیک ہے جی شکریہ آپ نے کال کی منال صاحبہ، ابھی جواب دیتے ہیں۔ جب اس طرح کا قبروں کا انتقال یا اس طرح کی چیز دیکھی جائے، ایک تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رہائش کا انتقال یا ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، لیکن وہ انہوں نے کلیئر کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ان کے بھائی بھی، وہ 3 قبریں تھیں نا، تو بھائی بھی 3 نہیں ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ تو اگر اس طرح سے قبرستان یا قبریں دکھائی جائیں اور وہاں کیفیت بھی ایسی ہو جو کہ اٹھتے ہوئے بھی ان کے وہ یعنی وہ نا کیفیت نظر آئی ہے، ہلدی کی سمیل محسوس ہوئی ہے، تو پھر قبروں کو دکھا کر، قبریں کس لیے دکھائی جاتی ہیں؟ کہ انسان کو اپنی موت یاد آئے اور پھر انسان اہل قبر کے لیے دعا کرے۔ پھر انسان کی اپنی عملی زندگی کے اندر کہیں کوئی سستی ہو سکتی ہے۔ اب عبادات کے اندر، نماز روزے کے اندر بسا اوقات انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر رہا جو روزے میں کرنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر سوشل میڈیا ہے، روزہ رکھ کر اس کے ٹائم کو ایسے سپینڈ کرنا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر یہ عملی سستی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اپنے آپ کو یعنی، اور پھر اگر گھر کے اندر کوئی بیمار موجود ہے، کوئی ایک قبر کو اٹھایا گیا نا، تو یہاں پر اگر کوئی گھر کے اندر بیمار موجود ہے تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کریں اور ان کا علاج بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ کالز بھی ریسیو کریں گے، گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ شیخ ہاشم جزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کا اصل استعمال ہے کیا، اور جو استعمال کریں گے کہاں، کب اور کس طرح سے کام آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خاص طور پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 04211700000، یعنی 042111700 اور 000۔ اس پر ڈائل کیجئے، ٹی وی کی آواز بند رکھیں اور آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ جان سکتے ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔
کالر ہیں جی ایک ہمارے ساتھ، کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں پہلے جی۔ سمیع اللہ گجر صاحب ملتان سے کال کریں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نظامی صاحب کیا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب؟ الحمدللہ سمیع اللہ گجر صاحب، ماشاء اللہ بڑا زبردست پروگرام ہوتا ہے آپ کا، 4 پچھلے سال بھی سنتے رہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ آج بھی سن رہے ہیں، بڑے معلوماتی، بڑے آپ علمی گفتگو ماشاء اللہ کرتے ہیں، ساتھی کو بلاتے ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ جی، فرمائیے فرمائیے۔ تو آج نا میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں، 2 خواب ہیں میرے پاس۔ اچھا جی، کوشش کریں کہ ایک پوچھ لیں۔ ہاں نہیں، میں ایک ہی کروں گا، ٹرانسفر کچھ کل پوچھ لوں گا۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے، فرمائیے فرمائیے ساتھی بھی انتظار میں نا کافی۔ جی بالکل، حکم کیجیے حکم کیجیے۔ تو نا میرے ہمشیرہ نے خواب دیکھا کہ انہوں نے سانپ ان پر حملہ آور ہوتا ہے، بڑے سائز کا سانپ ہوتا ہے اس طرح جی۔ تو میری خالہ وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، اور بھی ہماری کزن ہے اس طرح کے ساتھ، لیکن وہ نا سانپ الحمدللہ یہ کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ گرتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بچ جاتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا۔ یزمانی صاحب موجود ہیں، آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں گے، وہ بتا دیجئے یزمان صاحب۔ سانپ مر گیا تھا؟ ہاں سانپ کو مار دیا گیا تھا؟ نہیں، سانپ کو نا مارا نہیں گیا تھا، لیکن وہ کاٹ نہیں پایا، بچ جاتی ہیں۔ آپ کی سسٹر شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی، شادی شدہ، ان کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے، کتنی دیر ہوگی شادی کو؟ شادی کو تقریباً 7-8 سال ہو گئے، 2018 میں۔ ٹھیک ہے، سانپ کا کوئی کلر؟ سانپ کا کوئی خاص اس طرح کلر نہیں، بڑے سائز کا سانپ ہے کلر۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سمیع اللہ گجر صاحب، شکریہ ملتان سے کال کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو تعبیر کے حوالے سے یزمانی صاحب بتاتے ہیں جی۔ سانپ نے اٹیک کیا ہے، ہاں جی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں کیا، کر نہیں سکا کچھ بھی، یعنی ہمشیرہ اور خالہ دونوں ہیں، دونوں ہیں۔ تو دونوں پہ اگر، لیکن اٹیک خالہ پہ نہیں کیا بلکہ ہمشیرہ بہن پہ کیا ہے۔ تو خواب کے اندر اگر سانپ اٹیک کرتا ہے تو پھر یہاں پر کوئی دشمن، کوئی مخالف، کوئی سازشی، کوئی سازش۔ اب 8 سال ہو گئے ہیں یا 7-8 سال، اولاد نہیں ہے، تو آئندہ یعنی اس کے حوالے سے اولاد نہ ہو جس کی، اس کے لیے اگر سانپ دیکھا جائے تو وہ اولاد بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے۔ یہاں کہا کچھ نہیں ہے جی، یعنی نقصان نہیں پہنچا پائے، انہوں نے کیا کہا، مرا بھی نہیں ہے، یعنی وہ سانپ نے کہا کچھ نہیں ہے، اٹیک کیا، نقصان بھی نہیں کرتے۔ تو یہ امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو اولاد سے نوازتے ہیں، تو اولاد کی بھی امید رکھیں کیونکہ سانپ نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی مخالفین یا جہاں کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے معاملات رشتہ داریوں کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر کوئی رقابتیں، کوئی مخالفتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو باقی نقصان کچھ نہیں ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سانپ کو دیکھ کر ہم نا بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات ہم اپنے طور پر ہی کچھ تعبیر کر لیتے ہیں، جبکہ تعبیر وہ ہوتی نہیں ہے، اور پھر اپنے طور پر تعبیر کر کے ہم ایک ذہن بھی بنا لیتے ہیں۔ تو جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا، وہ دراصل ہمارا ذہن بن رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے پھر میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو ایسا خواب دیکھ کر کوئی برا گمان یا کوئی برا خیال یا کوئی حتمی اپنے بارے میں نقصان والا کوئی چیز نہ سوچیں، بلکہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ چونکہ آپ کو نقصان نہیں ہوا ہے تو کل کے اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو اولاد سے نوازے اور وہ اولاد بیٹا ہو انشاءاللہ۔ چلیں اللہ پاک آسانیاں کریں جی۔ ایک لائیو کمنٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان میں سے بھی خواب لیتے ہیں کیونکہ لمبی کیو بن چکی ہے۔ ایم عثمان آئیڈیا لکھتے ہیں، کال ہے، ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، عبد القیوم صاحب آسٹریلیا سے کال کریں جی۔ بہت شکریہ، آل دا وے کالنگ فرام آسٹریلیا عبد القیوم صاحب، فرمائیے۔ جی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں آپ کی جی۔ ہاشم یزمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی کرو، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر، آپ سنائیں، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ ضرور۔ جی بتائیں کیا تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ جی 1,50,000۔ 1,50,000 یعنی 1.5 لاکھ روپیہ۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون پیغام کے ساتھ قبول فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. یہ ہمارا برخوردار ہے جی, ہمارا بھانجے ہیں. اچھا عبدالقیوم صاحب آسٹریلیا سے. اچھا ویسے ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ اس وقت وہاں پہ 8 گھنٹے سے زائد کا فرق ہے, ٹائم کا بھی فرق ہے. تو اگر یہاں پہ تقریباً 5:30 ہو رہے ہیں تو وہاں پہ 8 گھنٹے بعد تو یہ تو بڑا. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. وہاں پر یہ اسٹڈی ویزے پہ وہاں پر کام وغیرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. ہمارا یہ بھانجا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب کال کرنے کے لیے. اور اس وقت کہ جب وقت کا بھی اتنا ڈفرینس ہے اور وہاں پہ جب نیند کے مراحل میں گزر رہا ہوتا ہے بندہ, جاگ کے بات کرے تو سینسز بھی کچھ پراپر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قبول نہیں جی, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. شزمان صاحب کمپلیٹ ہو گئی تھی آپ کی بات. جی وہ بات. اچھا یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے تھے. پوچھا کہ میں نے خواب میں مچھلی کو مسالہ لگا کر رکھا اور چھت سے بچوں کو لینے جاتی ہوں تو بچے اپنی عمر سے چھوٹے لگ رہے ہیں. ایک بیٹے کو مچھر کاٹ رہے ہیں اور دوسرے کی گود میں بلی ہے اور پنجہ مار کر منہ کو زخمی کر رہی ہے, تو میں دونوں بیٹوں کو چھڑا کر نیچے لے آتی ہوں. لکھتی ہیں کہ عمر 37 سال ہے, الحمدللہ شادی شدہ ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ایک تو مچھر آج کل تو موسم بھی ہے, یعنی جب سردی اور گرمی کا آپس میں وہ آپ گرمی سے نکل رہے ہوں سردی میں آ رہے ہوں یا سردیوں سے نکل کے گرمیوں میں جا رہے ہوں تو مچھر ایک موسم. باقی اس کے اندر مچھلی کو انہوں نے مسالہ لگایا تو یہ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوئی خیر اور برکت کی طرف اشارہ ہے, رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے. اور یہ مچھلی ہی وہ یعنی غذا اور وہ گوشت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل جنت کو سب سے پہلے میزبانی بھی وہ مچھلی ہی سے ایک تعلق رکھتی ہوگی. اور پھر جب بچوں کو یہ دیکھا نا کہ بڑے بچے ہیں لیکن اپنی عمر سے چھوٹے لگ رہے ہیں. اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو بچے بڑے ہونے کے باوجود سنجیدہ نہیں ہو رہے, یعنی جو تربیت ان کی ہونی چاہیے یا جو والدین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے وہ نہیں کر پا رہے. تو یہاں پر تھوڑی سی ان کی تربیت کی طرف اس کا تھوڑا سا سٹائل اور انداز تبدیل کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ماشاءاللہ تربیت یافتہ ہیں اور یعنی ایسی غیر سنجیدگی والی بات نہیں ہے, تو پھر بڑا بچہ اگر چھوٹا دکھائی دے رہا ہے تو وہ بچوں کی معصومیت, اور بچہ جب معصوم ہوتا ہے تو اس کے گناہ وغیرہ نہیں لکھے جاتے. تو گویا کہ وہ جو اس کی اندر کی پاکیزگی اور طہارت ہے تو یہ بچوں کے لیے انشاءاللہ کل مستقبل میں اچھا ہے. جس بچے کو وہ بلی نے ناخن مارے ہیں یا زخمی کیا ہے اس بچے کو دم کریں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے, اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے دم کریں. بعض دفعہ بچہ زیادہ صلاحیت والا ہو یا جیسے میں نے کہا کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو تو نظر بھی لگ جاتی ہے, اور نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے. تو یہاں پر بلی نے مارا ہے تو گویا کہ کسی عورت کی نظر لگ سکتی ہے. بسا اوقات ماں اپنے بیٹے کی خوبصورت حرکتیں دیکھ کے کہتی ہے کتنا سونا لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ کہنا بھول جاتی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. دانیال صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں. دانیال صاحب شکریہ آپ کال کرنے کا. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دانیال, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کا بیٹا ہوں. ماشاءاللہ, مجھے ایک وائب آ رہی تھی, یہ تو کوئی اپنا بچہ ہے, وائب آ رہی تھی. جی بیٹا تھینک یو, بہت شکریہ کال کی. فرمائیں. میرا ایک سوال ہے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر کیسے مال خرچ کر سکتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے مال خرچ کر سکتے ہیں. چھوٹا سا جواب میری طرف تو یہ ہے, میری طرف سے یہ کہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر کے خرچ کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے, لیکن آپ کے بابا سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں, جواب پوچھ لیتے ہیں. تو کچھ اور بھی کہنا ہے آپ نے دانیال؟ جی جی کیا کہنا ہے؟ میں اسلامک سینٹر کی طرف سے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا ڈونیٹ کریں گے بیٹا؟ 10,000 روپے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دانیال بیٹا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور دعائیں میں تو جو دوں گا سو دوں گا, آپ کے بابا سے دعائیں لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی چلے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. خوش رہیے, آباد رہیے, خوش بخت بنیے, والدین کے لیے ٹھنڈک بنیے, راحت بنیے. سر فرمائیے اس بارے میں.
ایک تو دعا دیں پہلے ہمارے کالر جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں اور ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی کبھی بھی غلامی میں نہ آنے دیں، ہمارے بچوں کو بھی سب کو بھی، بلکہ دنیا پر ہمیں غالب رکھیں، ہمیں دنیا سے مغلوب نہ کریں۔ آمین آمین۔ سوال ہے بیٹے کا کہ جو مال خرچ کریں کیسے خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ ہاں دانیال بیٹا، مال خرچ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ مال جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں، جیسے کہ یہ بات بتائی جاتی ہے الحمدللہ، بچوں کو بتاتے ہیں کہ جب بھی مال آپ کو ملے تو اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ الگ ضرور کر لیا کریں۔ وہ فنڈ باکس میں ڈال دیں، کسی کو دے دیں، کسی پر خرچ کر دیں، تو اسی طرح سے خرچ کرتے رہیں، پھر جہاں پہ جتنی ضرورت کسی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں۔ تو راستے بہت سارے ہیں، انشاءاللہ بڑے بھی ہوتے رہیں گے تو مزید راستے بھی ان کو پتہ چلتے رہیں گے۔ ابھی بچوں کے لیے تو یہی ہے کہ بس اپنا جتنا بھی ان کو جیب خرچ ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے وہ فنڈ باکس میں ڈال دیا کریں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ ایک اچھی روٹین اور عادت ہو جائے گی کہ وہ آئندہ بھی خرچ کر سکیں گے اچھی طرح۔ کیسے بیٹے ہیں دانیال آپ کے؟ دانیال ماشاءاللہ اچھے بیٹے ہیں، حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، 5 پارہ کر چکے ہیں، تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ۔ جزمان صاحب کمپلیٹ ہو گیا تھا خواب اس حوالے سے، کوئی بات رہے تو نہیں؟ مکمل ہو گیا۔ اچھا ایک اور ریٹن میں سے لے لیتے ہیں۔ بنت حوا لکھتے ہیں عمر 24 سال، کواری ہیں، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر پہلے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور میں کہتی ہوں ہاں مجھے پتہ ہے، پھر صحابہ اور پھر امہات بھی رہتی تھیں۔ یہ تو بات بہت آگے تک چلی گئی خواب میں۔ پھر کہتی ہیں کہ میں دل میں سوچتی ہوں کہ بچی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے خوبصورت انداز میں لے رہی ہے، اور بس پھر کہتی کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی خواب کی اچھی تعبیر ہو لیکن وہ خواب پورا نہ ہو؟ یہ ان کا اگلا ایک حصہ ہے بنت حوا، آپ پلیز اس کے بارے میں بتا دیجئے جو خواب ہے۔ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اور بتانے والی بچی ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ یعنی امید رکھیں کہ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ بچی باہر کی ہے، یعنی چونکہ یہ خود بھی غیر شادی شدہ ہے، ہاں جی، اور بچی ان کی اپنی تو ہو نہیں سکتی، اور جو بچی بات کر رہی ہے وہ نامعلوم ہے، یعنی ان کو نہیں پتہ یہ کون ہے بچی جی۔ تو خبر جو ابھی تک ان کو نہیں ملی وہ بھی ابھی تک ان کے لیے نامعلوم ہے، اور تذکرہ ہو رہا ہے اچھی اچھی اور مقدس ہستیوں کا۔ جی جی۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس گھرانے میں اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا یا ان کے تذکرے کا جہاں تک تعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شبیہ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ کنفرم کہ یہ جو ہستی نظر آئی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ مشکل بہت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا مطالعہ کہ آپ کے ناک مبارک کیسی تھی، سارے معاملات وہ خواب دیکھنے والا، یعنی پہلی بات وہ دیکھنے والا کیسے بتائے گا، اور جو معبر عالم دین ہے کیا اس کو خود سیرت کا اتنا مطالعہ ہے کہ وہ پوچھ سکے اس طرح سے؟ ٹھیک۔ اس لیے ایسا خواب جب آئے تو اس سے ایک خوشخبری سمجھے اور دل کے اندر اطمینان پکڑے کہ انشاءاللہ اس کو اچھی خبریں ملنے والی ہیں، بس دھوکے میں نہ آئے، دھوکے میں نہ آئے تو اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد بھی، ملتا ہے ایک بریک کے بعد۔ برکات رمضان سمیٹ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم کس طرح سے خرچ کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جان سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، شیخ ہاشم جزمان صاحب موجود ہیں، اور مجھے ایک اناؤنسمنٹ اور بھی کرنی ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ اس طرح سے ہے کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے دانیال بیٹے کی کال آئی اور میں نے بڑے پیار سے اس کو تھینک یو بھی بولنا بھی چاہیے تھا، کہیں مجھ میں تھوڑی سی نا وہ کمی رہ گئی لاسٹ ٹائم جو بچوں نے کال کی یزمان سے، اور یزمان والے بچے جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے گھر کے بچے ہیں، انہوں نے مجھ سے گلا کیا کہ ہمیں دعائیں کیوں نہیں دیجیے۔ دعائیں دل سے ہیں بیٹا، خوش رہیں، آباد رہیں، نیک بخت رہیں، بہت زیادہ اپنے والدین کے لیے راحت کا سامان بنیں، جدھر جائیں آپ دین کے حوالے سے خیر ہوتی جائے، جتنی دعائیں ہیں ساری آپ کے لیے۔ اب آپ نے مجھے میسج کر کے بتانا ہے کہ میں نے آپ کی وہ دعائیں جو آپ چاہ رہے تھے کہ میں نے نہیں کہیں، شاید چونکہ آپ کے والد صاحب نے کہہ دیا تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنے بیٹے کے لیے، میں نے تو بلکہ کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب دانیال کو خود سے دعائیں دیں، جو والد دعائیں دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو، دنیا میں کوئی شخص اس طرح دعائیں نہیں دے سکتا۔ ایم آئی رائٹ جی ڈاکٹر صاحب اور جزمان صاحب؟ اسی طرح سے ہی ہے، لیکن بچوں کا مان اپنا ہے۔ لیکن آپ نے میری بیٹی کی بات نہیں سنی تھی حریفہ کی،
اس نے میری بات ہی نہیں کی کہ مجھے خوابوں کی تعبیر اچھی لگتی ہے. سب سے پہلے میری بات اس نے میری بات ہی نہیں کی کہ میں خوابوں کی تعبیر. اس نے کہا کہ آپ کا انداز بیان اور آپ کی بات مجھے اچھی لگتی ہے, تو میری تو بات ہی نہیں کی, تو دعائیں تو آپ سے بنتی ہیں. جزاک اللہ. ریبا بیٹا, میرے بچوں, آپ خوش رہو بیٹا, خوش رہو. بہت شکریہ آپ کا, آباد رہو, بہت خوش رہو. لیں جی, یہ گفتگو جاری رہے گی. مجھے یزمانی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ایک پرنٹنگ میں چیز کوئی ایسی پڑی ہے آپ کے سامنے کہ جو شاید آپ نے شیئر کرنی ہے لیکن ابھی تک نہیں کی. جی, یہ جیسا کہ پیغام ٹی وی سے تعاون کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے, تو کچھ احباب ایسے ہیں جو کال کر نہیں سکتے تھے یا پھر وہ کال کرنا نہیں چاہتے تھے, تو پھر ان کا میں نے ادھر لکھ لیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی میں اناؤنس کر دیتا ہوں کہ یہ اصحاب, ان کا الحمدللہ پیغام ٹی وی سے تعاون اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کا. یہ عبدالصمد صاحب ہیں, انہوں نے 13,000 یعنی 13,000 روپیہ یہ پیغام ٹی وی سے تعاون کیا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک بڑے معروف ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں, ڈاکٹر رضوان اسد صاحب, تو انہوں نے 15,000 روپیہ یہ پیغام ٹی وی کو ڈونیٹ کیا ہے. اسی طرح طاہر بشیر صاحب ہیں بہاولپور منڈی ازمان سے, انہوں نے 10,000 پیغام ٹی وی کے لیے ڈونیٹ کیا ہے. جی. اسی طرح زوجہ ارشد شاہ صاحبہ ہیں, انہوں نے 5,000 ڈونیٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. محترمہ شمیم اختر صاحبہ ہیں, انہوں نے 3,000 ڈونیٹ کیا ہے. اسی طرح سیف اللہ صاحب ہیں خانیوال سے, انہوں نے 1,000 ڈونیٹ کیا. اور اس کے علاوہ رباب احسن صاحبہ ہیں, ان کی طرف سے پیغام ٹی وی کے لیے 5,000 موصول ہوئے. ماشاءاللہ. اسی طرح حاجی منشا صاحب ہیں خانیوال سے, انہوں نے پیغام ٹی وی کے لیے 5,000 دیے ہیں. عثمان بن حسن صاحب ہیں 5,000 دیے ہیں. اور یہ عثمان صاحب جو ہیں یہ معذور ہیں اور یہ ویل چیئر پہ ہیں, یعنی چل نہیں سکتے, بالکل معذور ہیں, ٹانگیں ان کی, لیکن انجینئر ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک کمپنی میں انجینئر ہیں, ایک اچھا کام کرتے ہیں. پھر معذور پھر تو اسپیشل پرسن ہوئے. جی, اسپیشل پرسن ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے. جتنے بھی احباب ہیں سب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح ماسٹر حنیف صاحب ہیں خانیوال سے, ان کی طرف سے 5,000 کا اعلان ہوا ہے, وہ انشاءاللہ پہنچے گا. اور ایک بڑا ننھا سا ڈونیٹ کرنے والا بچہ ہے عبدالحنان ملک. اچھا. عبدالحنان ملک, اس نے اپنے دادا ابو مرحوم ملک فریاد حسین صاحب کے لیے 2,000 ڈونیٹ کیے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی یہ ہے جذبہ کہ ہم اپنے والدین کو بھی یاد رکھیں, اور والدین کے اوپر جو ہمارے آباء و اجداد, دادا ابو, ان کے اوپر ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. جب بھی ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں نا, ساتھ یہ کہا کریں اللہم اغفر لآبائنا و اجدادنا و امہاتنا, یا اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما, اور اوپر جو اجداد آ جاتے ہیں یا اللہ ان کو بھی معاف فرما, ان کی اولاد. اسی طرح ایک بھائی ہیں محمد, ان کی طرف سے 20,000 20,000 جو ہے نا وہ ڈونیٹ ہوا ہے. اور اسی طرح ایک محترمہ ہیں, وہ انہوں نے نام نہیں لکھا بلکہ کہا کہ میرا نام چھپا لینا, لیکن ان کی طرف سے 15,000 یہ ڈونیٹ ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کا دیا ہوا قبول فرمائے. آمین. اور یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, ترویج کے لیے, اب یہ جن لوگوں نے 50,000, کسی نے 20,000, جتنا بھی دیا ہے, اب یہ نیچے احادیث چلتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے, یہ ایک پورا مدرسہ ہے. جب یہاں پر دینی پروگرام چلتے ہیں, جیسے محترم ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے, یہاں پر بھٹی صاحب فرماتے ہیں, یہ آگے کروڑوں سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ان کا پیسہ اس مدرسے میں, اس دین اسلام کی ترویج اور تعلیم میں خرچ ہوگا, جو کہ لوگ, کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر استفادہ کریں. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کا دیا ہوا قبول فرمائے, منظور فرمائے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرزانہ صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ایک تو آپ کے پیغام ٹی وی چینل کی بہت ہم نے تعریف کرنی, بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور دوسری میں نے نا اپنے خواب کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا تھا. جی پوچھیے. ہاں جی, میں نے نا ان سے پوچھا, مجھے خواب میں نا چھپیاں وغیرہ بہت نظر آتی ہیں, اور مطلب میرے اوپر گرتی ہے, میں ڈر کے خوف سے بہت زیادہ نا گھبرا کے اٹھ جاتی ہوں. اچھا. ہاں جی, یہ پہلے رمضان کی مجھے خواب آئی تھی, شاعری کے ٹائم 3 بجے آئی, پھر صبح روزہ رکھنے کے بعد پھر آئی. اچھا فرزانہ صاحبہ, یزمانی صاحب موجود ہیں اور وہ کچھ چیزیں پوچھیں گے آپ سے, پھر بتاتے ہیں تعبیر کے حوالے سے. آپ کی عمر اور آپ کے بچے کتنے ہیں, شادی شدہ ہیں؟ میری عمر تقریباً 45 سال اور 3 بچے ہیں میرے. ٹھیک ہے. کوئی بیٹی ہے؟ ہاں جی, 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. ماشاءاللہ 2 بچے میرے حافظ قرآن ہیں, حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. 2 بیٹی چھوٹی 5 میں ہے. کوئی اولاد شادی شدہ ہے آگے؟
नहीं, बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं अभी, ठीक है। मतलब मैं अभी ना 22 पारे उनके हुए हैं सर। कभी किसी छिपकली ने काटा तो नहीं है आपको? हाँ जी, काटा तो नहीं है छिपकली ने कभी बाजू पे या नहीं काटा, मेरे ऊपर ना अचानक से बहुत गिरती है तो मैं बहुत डर के ना खौफ से उठ जाती हूँ। ठीक है। और इसी दूसरी टाइम मुझे फिर सारी के बाद पहले रमजान में ऐसी ख्वाब आई है, और दूसरे टाइम मैं सारी के बाद सोई हूँ, नमाज पढ़ के फिर आई है तो फिर बहुत ज्यादा छिपकलियाँ थी। पहले आई तो एक छिपकली थी मेरे ऊपर गिरी है, काफी बड़ी थी। हकीकी जिंदगी में अगर छिपकली नजर आए तो आपका रद्द अमल कैसा होता है? हाँ जी, मैं बहुत खौफ ज्यादा थी, मैं बहुत डरती हूँ। बस देख के भी डर जाती। ठीक है फरजाना बहन, शुक्रिया आपने कॉल की। और अभी जवाब लेते हैं ख्वाब की ताबीर के हवाले से। यजमान साहब, ये हकीकी ज़िंदगी में आखिरी जो सवाल था ना, हकीकी ज़िंदगी में जब डर लगता है तो उस चीज़ का एक अक्स ख्वाब के अंदर, जैसा कि हमने बयान भी किया कि जिस चीज़ के बारे में सोच, बाज़ दफ़ा बहुत बचपन में कोई खौफ, कोई चीज़ इंसान के दिमाग में बैठ जाती है। कुत्ते ने काटा, डर गया, सांप को देखा, डर गया, छिपकली गिर गई, उससे डर लग गया, और वो डर जो है वो बैठ जाता है इंसान के दिलो दिमाग में। फिर वो रात को इस तरह के ख्वाब आते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर छिपकली काटे, उसने कोई नुकसान पहुंचाया है, फिर तो कोई मामला यहाँ पर होता है, फिर कोई दखल अंदाज़ी होती है मियाँ बीवी के मामलात के अंदर किसी तीसरे फ़र्द की, या फिर कोई ऐसा जो बिल्कुल आपके करीब रहने वाला है वो आपके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इस कैफियत में जब छिपकली गिरी है, उसने काटा नहीं, नुकसान नहीं, और हकीकत में भी ये कहती हैं डर लगता है, तो ये उसी हकीकी ज़िंदगी का अक्स है। परेशान ना हो इंशाल्लाह। अच्छा अजय जज्बान से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, डॉक्टर साहब सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं छोटा था तो एक दफ़ा वॉशरूम जाते हुए छिपकली ऊपर से गिर गई, तब तो बड़ी वो अजीब सा लगा, ओ ये क्या हो गया। अब मैं छिपकली का जानी दुश्मन हूँ। अब तो जहाँ पे नजर आ जाए, कभी फायर करके मारेंगे उसको, कभी वैसे निशाना लेके लेकिन कोशिश होती है कि इसको मारें। आपने उस चीज़ को अपने दिमाग पे नहीं बिठाया, बल्कि आप मुकाबले में आ गए। बल्कि ये आपकी एक और बात है। जब मैं बहुत छोटा था, आई वॉज इन क्लास 8, और सुबह मेरे ख्याल में सहरी के बाद हम वॉक पे जाया करते थे। बचपन की बात, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मेरे बचपन की बात है अभी। तो हम वॉक करने जाया करते थे। मेरे दोस्त के कुत्ते ने मुझे 8 जगह पे बाइट किया, बॉडी पे फाड़ दिया उसने मुझे डिफरेंट जगहों से। अब होना तो ये चाहिए था कि मैं डर जाता, और ये वो इवन कि मेरा शौक अभी तक शेर से नीचे नहीं आया। फिर मैंने दुनिया की सारी नस्ल इंपोर्ट की, और ये वो, यानी कहने का मकसद ये कि एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ इस तरह से है, या आप ऐसे हो जाते हैं या आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो अभी तक वो कहती है ना, हकीकत में मैं डरती हूँ जी, तो वही अक्स है। अगर आपने तो इंशाल्लाह डर ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तो छिपकली को मारते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पहली ज़रब में मारो तो 100 नेकियां मिलती हैं, और अगर उसको 2 ज़रबों में मारो तो 50, तो इस तरह नेकियां कम होती जाती हैं। तो आप तो माशाल्लाह नेकियां कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये परेशानी वाली बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर अब्दुल जब्बार बिलाल साहब, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आप तशरीफ़ लाए और वक्त निकाला, आपके आने का बहुत शुक्रिया। शेख हाशिम यज़मानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू कुछ ऐसी रह गई कि अभी तशनगी बाकी रह गई, लेकिन बहरहाल जितनी मिली उतनी गनीमत जान लेते हैं। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम ये किया करते हैं कि जब इफ्तार के करीब पहुँच जाएँ तो हम सबको, और जो कमेंट्स हमें आते हैं, जो लोग हमें कॉल करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं और दुआ में सबको शामिल कर लेते हैं। सो प्लीज़ आपसे गुजारिश है दुआ कीजिए, और आइए हम सब दुआ में शामिल होते हैं। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक अल-मन्नान या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الملك القدوس السلام المؤمن. اللهم إنا نسألك بأننا نؤمن بك اللهم إنا نسألك بأننا نؤمن بك يا رحيم يا غفار يا كريم يا منان. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ ہم آپ کی بلند صفات، آپ کے مقدس ناموں کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر کیجئے. اے اللہ ہم سے درگزر کیجئے. اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی، اپنی نعمتوں سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ کیجئے. اے اللہ ہمیں وہ ہر اس خیر کا آپ سے سوال کرتے ہیں جس خیر کا سوال آپ سے آپ کے رسول، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اے اللہ ہم آپ سے ہر اس شر، ہر اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ آپ سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اے اللہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے تقدیر میں جو بھی فیصلے کیے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے لیے خیر والا بنا دے. اللہم انا نسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا. اے اللہ ہم آپ سے ہر خیر کا، ہر بلائی کا، ہر خوشی کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جو جلد آنے والی ہے یا جو دیر سے آنے والی ہے. اے اللہ ہر طرح کی خیر ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، دکھ سے، درد سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں دین کے معاملے میں کسی بھی فتنے اور مصیبت سے محفوظ رکھنا. اے اللہ ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں کسی بھی طرح کی آزمائش سے یا رب محفوظ رکھنا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ بنانا. اے اللہ دنیا کو ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر سوار مت کرنا. اے اللہ اس دنیا کو، مال اور دولت کو ہمارے علم کا منتہا اور علم کا مقصد نہ بنانا. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہو. اے اللہ اس علم کو، قرآن کو ہمارے حق میں گواہی بنانا. اے اللہ ہمارے خلاف گواہی نہ بنانا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما. اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو لوگ سننے والے ہیں، اے اللہ جو اس پیغام ٹی وی میں کسی بھی طرح کا کام کرنے والے، ڈونیٹ کرنے والے، نگرانی کرنے والے، اے اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں، اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لیں. اے اللہ سب کو معاف فرما. اے اللہ سب سے درگزر فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو جو ہم کر چکے اور بھول چکے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ وہ گناہ جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما دے، جو ظاہری کیے ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ خیر کی توفیق سے نواز دے. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ رزق کی تنگی سے، ظرف کی تنگی سے، قلب کی تنگی سے اے اللہ ان تمام تنگیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں کشادگی عطا فرما، ظرف کی کشادگی عطا فرما، دل کی کشادگی عطا فرما، رزق کی کشادگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسی دولت، ایسا مال، ایسی دنیا عطا فرما کہ جو ہمیں آپ کے قریب کرنے کا باعث بنا دے. وآخر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. لیجیے اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ کی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں. اجازت دیجیے. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان.